वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात में आज हम बात करेंगे उस डाइंग आर्ट के बारे में जिसको हम कहते हैं क्लासिकल डांस। अगर हम देखें पूरी दुनिया में जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जो उनका कल्चर होता है, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे स्पोक्समैन पूरी दुनिया में जाकर उसको जो है वो किसी तरह से दिखाते हैं अपनी कंट्री के साथ एसोसिएट करके। मगर क्लासिकल डांस एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम ट्रेडिशन वाइज देखें, हिस्ट्री वाइज देखें तो इट्स अ रिच हिस्ट्री। मगर क्या उस तरह से अब हम इसको एंजॉय करते हैं, चेरिश करते हैं, शेयर करते हैं दुनिया में बाकी तमाम ममालिक के साथ? आई डोंट थिंक सो। आपको एक्सपर्ट से मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट जो कि पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगी उन शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जब उनका नाम लेते हैं तो वेल जनाब सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल जाती हैं। तो नाम लेने से पहले मैं बताऊँगी कि what is everything that she does. So I would like to tell you she is a dancer, she is a choreographer, she is a dance guru, she is a theatre practitioner, director है, producer है, TV actor है, social activist for culture, women's rights, peace, founder of Tehreek-e-Niswan, cultural action group, women's movement and an exponent of cultural dance. हमारे साथ है none other than Sheema Kirmani. Good morning. Thank you for introducing me in this very generous way. Most welcome. Nobody needed to know this because everybody knew this, but still it's an honor कि आप हमारे शो में। Thank you. My pleasure to be here. Most welcome. इसके साथ साथ नैपा का नाम तो आपने सुना ही होगा, किसने नहीं सुना जनाब। तो नैपा के पीछे the great mind behind it मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको CEO नैपा जुनेद ज़ुबैरी। Hello and good morning. Thank you so much for the invitation and what an honor to be sitting here with Sheema Kirmani. Absolutely, I agree. मैम जब हम बात करते हैं क्लासिकल डांस की, ऑफ कोर्स ट्रेडिशन का पार्ट है। आपको क्या लगता है कि क्यों अब इतना ज़्यादा देखने में नहीं आता या प्रैक्टिस इतना अब नहीं होता हुआ नज़र आता? मैं समझती हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा था शुरू में कि दीज आर डाइंग आर्ट फॉर्म्स। डांस हो, मौसीकी हो, इवन थिएटर फॉर दैट मैटर, क्योंकि ये सारे आर्ट्स को एक पेट्रनेज की ज़रूरत होती है। क्लासिकल आर्ट्स की बात कर रही हूँ। अब आप देखिए कि अगर आप क्लासिकल डांस की बात करते हैं हम, तो कितने नाम हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। हार्डली एनी नेम्स, यू नो, एंड इट इज़ सो सैड, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे आपने पहले फरमाया कि ये है एक ऐसा आर्ट जो कि सदियों से चला आ रहा है और हमारी इस धरती का हिस्सा है। आप मोहनजोदारो के ज़माने से देखें 2500 BC, तो वहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स निकले हैं उसमें इट इज़ क्लियरली देयर। द डांसिंग फिगरीन, इतनी फेमस वर्ल्ड वाइड नोन डांसिंग फिगरीन ऑफ मोहनजोदारो है। उसके अलावा देयर आर वो रिलीफ वर्क्स जिस पे दिखता है people sitting, a person sitting in a yoga posture, a person holding a drum, ये सारी चीज़ें हैं। और ये मैंने पूरा इस पे रिसर्च करके एक डांस ड्रामा बनाया, द सॉन्ग ऑफ मोहनजोदारो। उसमें यही दिखाया, क्योंकि जब मैं सीख करके आई तो लोग मुझे कहते थे ये क्या है, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, यू नो। तो मैंने कहा कि कैसे नहीं है, इसी धरती का हिस्सा है, बल्कि शायद ओरिजिन्स यहीं पे हैं। Exactly. जुनेद, मैं चाहूँगी आप भी इसमें कुछ ऐड करें कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं अगर हम कल्चर की बात करें, तहजीब की बात करें, डिफरेंट रीजन से। नैपा का कितना बड़ा रोल है उन ट्रेडिशंस को अलाइव रखने में फॉर एनीबडी हु हैज़ दिस थिंग इन हिम कि हमें सीखना है, हम और ज़्यादा जो है ये चीज़ें समझ के इनको पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। सो नैपा का क्या रोल है इसमें? देखिए, मैं सबसे पहले तो शीमा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि 75 बरस हो गए, हम तो ये भी शायद अभी डिफ़ाइन नहीं कर पाए कि कल्चर है क्या। हमारा कल्चर, पाकिस्तान का हमारा कल्चर है क्या और हमारी शनाख्त क्या है। जैसे उन्होंने बहुत सही कहा कि अगर 5000 साल पहले की तहज़ीब के जो आसार मिले हैं उसमें भी अगर आपको रक़्स और मौसीकी की चीज़ें मिली हैं तो ये तो इस धरती का एक इंटेग्रल हिस्सा है। दिस इज़ हु वी आर, दिस इज़ हु वी हैव बिन। However, in the last 75 years, we've lost that identity and we are still struggling and groping in the dark, so to speak. Now, ऐसे माहौल में नापा जैसे इदारे
ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ان کا کردار بہت محدود، چونکہ جو ہمارے وسائل اور جو ہماری پریزنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے، بٹ اسٹل این امپورٹنٹ رول جو ہم پلے کر سکتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پلے کریں، وہ ہے ایک کیٹلسٹ کا، کہ جہاں ہم کم از کم لوگوں کو یہ باور کرا سکیں اور یہ اسٹیبلش کرا سکیں کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری آرٹ کیا، ہمارا ڈانس، ہمارا میوزک، ہمارا ڈرامہ، ہمارا تھیٹر ہے کیا، ہماری کہانیاں کیا ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، وہ فولکلور جو ہماری دھرتی کی انتہائی خوبصورت کہانیاں ہیں، چاہے ہم سندھ کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، پنجاب سرحد اور ان علاقوں کی بات کریں، اتنی کہانیاں رچی بسی ہیں پچھلی کئی صدیوں کی، اور وہ ساری بیان کی جاتی تھی ان آرٹ فارمز کے ذریعے، بالکل ڈانس کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، تھیٹر کے ذریعے. تو جب تک ہم اس ٹریڈیشن کو اپنائیں گے نہیں، اون نہیں کریں گے اور آگے لے کے نہیں جائیں گے، تو ہم آگے بچوں کو کیا منتقل کریں گے؟ ایبسلیوٹلی. تو یہی جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہ رقص میں کیا ہوتا کیا، اس میں جیسے جنید نے کہا کہانیاں، اٹس اے نریشن، اور ساتھ ساتھ اٹ از این ایکسپریشن آف ایموشن، آف فیلنگس، کہ جو کسی بھی یا تو میوزک کے ٹریک میں آ رہا ہے یا شاعری میں آ رہا ہے، اس کو آپ ایکسپریس کر رہے ہیں. تو ایک ایموشن بھی ہے، ایک کہانیاں بیان کرنے کا، آپ کے لیجنڈز، آپ کے جو قصے کہانیاں ہیں، جو آپ کے ہیروز ہیں، ہیروئنز ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو جو وہ سماج جس میں یہ آرٹس زندہ نہیں رہیں گے، میں سمجھتی ہوں وہ ایک ڈیڈ سماج ہے، بیکاز دس از واٹ گیوز یو لائف. اور پھر آرٹس کیا کرتے ہیں؟ امیجنیشن کو کھولتے ہیں. بالکل. اور جب آپ کا یہ آئنسٹائن سیٹ کہ when your imagination opens up, he said کہ میتھمیٹکس یا سائنس تو آپ کو ادھر سے ادھر سیدھا راستہ یا وہ ٹائم اور یہ سب چیزیں سکھاتا ہے نا، مگر امیجنیشن تو آپ کو اڑنا دماغ کے یا اٹس اے فلائٹ، اٹس این انٹلیکچوئل فلائٹ، این ایموشنل فلائٹ، تو آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور ہم جیسے کہتے ہیں نا اسکائی از دا لمٹ، تو ہم آرٹ میں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایون اسکائی از ناٹ دا لمٹ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ڈانس کی بات، اس لفظ کا ہم استعمال کرتے ہیں، پیرنٹس سمجھتے ہیں کلچر سوسائٹی کی اٹس اے بیڈ تھنگ، نہیں بھائی ہم الاؤڈ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک ان بورن ٹیلنٹ ہوتا ہے آف اینی آرٹ لائک سنگنگ، ڈانسنگ، سو وہ وہاں پر دب جاتا ہے، رائٹ. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ آپ اس کو اس کی جو ڈفرینس ہے اس کو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کریں، سگنیفائی کریں کہ ہاؤ گریسفل اٹ از اور یہ کیسے برا ہو سکتا ہے. نہیں، یہ دیکھیے، یہ جو لوگوں کا تصور ہے کہ صرف کچھ لوگوں میں یہ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ ہر انسان میں یہ ٹیلنٹس ہیں. کوئی ایسا انسان نہیں جو ڈانس نہیں کر سکتا یا گا نہیں سکتا یا ایکٹنگ نہیں کر سکتا. یہ تو ابھارنے، ایک تو آپ کو ان چیزوں کو ابھارنا ہے، دوسرا آپ کو ان چیزوں کو سکھانا ہے. ہم دونوں چیزیں نہیں کرتے ہیں، ہم نہ ابھرنے دیتے ہیں ایک نیچرلی، اور نہ ہی ہم کوئی سکھاتے ہیں، نہ اسکولوں میں. یہ آپ نے کہہ رہی تھی کہ کیوں ابھی نہیں دیکھنے میں آتا ہے. مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کتنے ٹی وی چینلز ہیں؟ کبھی کوئی ٹی وی چینل کلاسیکل ڈانس کا پروگرام کرتا ہے؟ کبھی کوئی ٹی وی چینل کلاسیکل میوزک کا پروگرام کرتا ہے؟ کیوں ہم ٹی وی کیوں نہیں کرتا ہے؟ میں یہ سوال پوچھتی ہوں آپ سے اس وقت کہ کیوں، وائی ڈو یو ناٹ ڈو اے کلاسیکل ڈانس پروگرام؟ پہلے جب ایک چینل تھا تو اگر ہر روز نہیں تو کم از کم ہفتے میں 2 دن کلاسیکل میوزک کے پروگرامز ہوا کرتے. ٹھیک ہے، آپ ان کو رات میں لیٹ رکھ لیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سب کی دلچسپی نہیں ہے تو، مگر کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ انسان کو ایک بہتر انسان بناتے ہیں. یہ آرٹس، مقصد ان آرٹس کا ہے کہ آپ کے دماغ کو ایلیویٹ کریں، بڑھائیں، اور ایک انسانیت آپ کے اندر آ جاتی ہے. میں اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. جنید، آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے کہ ابھی شیما کرمانی نے بھی کہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں آرٹ کی یا آرٹسٹ کی، وہ آپ کو اور زیادہ ہیومن اور ہیومین بناتا ہے. تو نیپا پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کیا کوئی ایسی ان میں کچھ آپ کوالٹی شیئر کرنا چاہیں گے کہ جو اپنے آرٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اس طرح کے انسان ہوتے ہیں یا بن جاتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں جیسا ابھی بات ہوئی، جو ماحول ہے گھروں کا، خاندانوں کا، سوسائٹی کا، وہ اس کو ایک خاص نظریے سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو آرٹ ہے، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ ڈانس ہو. ڈانس تو خیر بالکل ہی
اس میں آتا ہے نو سمجھا جاتا ہے, یا تھیٹر فار دیٹ میٹر. تو اس میں تو ایک طرح کا جیسے کہ وقت کا ضیاع ہوگا. اور ہمارے ہاں جو بچے آتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو اکثر بچے جو ہیں ان کے ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی سپورٹ نہیں ہے, گھر کی سپورٹ نہیں ہے, لڑ بھڑ کے آتے ہیں. جی دونوں لڑکے بھی, چونکہ اب دیکھیے ہمارے ہاں جیسے ہم ڈپلوما پروگرام آفر کرتے ہیں 3 سال کا ان تھیٹر اینڈ ان میوزک, اینڈ خدا کرے کہ ڈانس میں بھی شروع کریں. تو اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے ایلیجبلٹی وہ یہ کہ انٹرمیڈیٹ یا اے لیولس کیا ہوا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماں باپ جو ہیں وہ تو یہ چاہیں گے کہ بچے نے اے لیولس کیا, انٹرمیڈیٹ کیا, اب وہ کہیں اکاؤنٹنسی میں پڑھے, پری میڈ میں جائے, انجینئرنگ, کون چاہے گا ایگزیکٹلی کہ نہیں مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا, مجھے جا کے ناپا میں تھیٹر سیکھنا ہے 3 سال تک, کمٹمنٹ دینی ہے, یا میوزک سیکھنا ہے فار دیٹ میٹر. تو وہاں پر ایک کانفلکٹ آتا ہے. یٹ دا پیشن ڈرائیوز دیم ٹو ناپا, دا پیشن. اب پھر ہم اس کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ بچے فیس بھی نہیں دے پاتے, یا اہلیت نہیں ہوتی, یا ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم تو فیس نہیں دیں گے, ہم کیوں پیسہ ضائع کریں, تو ہم ان کو اسکالرشپس ارینج کراتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دا ٹیلنٹ ٹو ڈائی. پھر جب وہ ماں باپ اور وہ گھر والے یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کچھ بن گئے, کما رہے ہیں, کام مل رہا ہے, تو کچھ ان کو ڈھارس و تسلی ہوتی ہے کہ ہاں شاید اس میں بھی کچھ کریئر بن سکتا ہے. کیونکہ آئی تھنک سب کی جو ایک اینڈ آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ کہ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, کمانے لگ جائیں, اور یہ نہ ہو کہ وہ ایک کچھ نہ کر پائیں, برڈن نہ ہو, کوئی اسکل نہ ہو. تو ہمارا جو وہی میں نے کہا کہ جو معاشرہ ہے وہ ہم اتنے تضادات کا شکار ہیں, اتنا ہمارے اندر کلچر کے اوپر کانفلکٹ ہے کہ وی ڈونٹ نو واٹ دا کلچر از, ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. یہ کہا جاتا ہے, اور بہت رائٹفلی کہا جاتا ہے, کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, جتنی ذمہ داری اسٹیٹ کی ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, پاورٹی ایلیویشن ہے, یا اور چیزیں ہیں, اتنی ہی ذمہ داری اسٹیٹ کی آرٹ کلچر کو بھی فروغ دینا ہے. دنیا کے مہذب ممالک جہاں پر اسٹیٹ اسپینڈ کرتی ہے پیسہ آن آرٹ اینڈ کلچر, وہاں کبھی آپ یہ جملے نہیں سنیں گے کہ چونکہ اکانومی خراب ہے لہٰذا یہ اسپینڈنگ کم ہو گئی. امریکہ کا اس وقت جو خسارہ ہے اکانومی کا وہ ہماری سوچ سے باہر ہے. Yet the public funding has not stopped there. I think جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری لمیٹیشنس ہیں رائٹ, تو اگر ہم گھر سے اسٹارٹ کریں, فار انسٹنس ویری انوسنٹ کویشچن, ویری لے مین کویشچن, کہ اگر پیرنٹس چاہ رہے ہیں کہ ہو میرا بچہ یہ نہ بن جائے, از اٹ پاسبل کہ ان کا جو بھی کریئر ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں اور اپنا شوق پورا کریں؟ دنیا میں ہابی کے نام سے ایک چیز ہوتی ہے, میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ از اٹ ایون پاسبل؟ Yeah, of course it can be a hobby, but why should it not be a profession? There is no reason why it should not be a profession. Hobby آپ رکھیں, ضرور کریں hobby, مگر دیکھیے کوئی بھی معاشرہ دنیا میں نہیں سروائیو کر سکتا وداؤٹ آرٹسٹ. کوئی ایسا دنیا کا کوئی ملک ہے جہاں پہ شاعر نہیں ہوتے؟ تو شاعر ضروری تو نہیں اپنی زندگی میں پیسہ کمائیں. تو یہ جو تصورات ہیں پیسہ کمانے کے, those have to be changed. Why does everybody have to be such a rich person? You don't. مطلب ٹھیک ہے آپ اپنا گزارا کر سکیں, آپ جو شاعری ہے وہ ہابی نہیں ہوتی, تو اسی لیے ڈانس بھی ہابی نہیں ہو سکتا, موسیقی بھی ہو بھی سکتے ہیں, بٹ دوز آر پارٹ ٹائم تھنگ. بٹ وی وانٹ پیپل ٹو بی فل ٹائم آرٹسٹ, اینڈ دین دا سوسائٹی ول موو فارورڈ. میں پچھلے 45 سال سے سکھا رہی ہوں, اور میں جنوری میں ایک فیسٹیول کر رہی ہوں ٹو سیلیبریٹ 45 ایئرز آف مائی ٹیچنگ, مائی ورک, مائی تھیٹر, میوزک, ڈانس, اینڈ آئی ہیو ٹاٹ ہنڈریڈز آف پیپل. Amazing. اور جتنے بھی اگر آپ سنتے ہیں کوئی بھی اسکولوں میں یا انفیکٹ ناپا میں بھی جو موومنٹ کے ٹیچرز رہے ہیں, کہیں بھی دے ہیو آل ٹرینڈ انڈر می, بیکاز آئی واز اے اونلی پرسن. جب 1979 سے 80 میں بین لگا ہے ڈانس پہ, تو کوئی ایک ڈانسر نہیں تھا پاکستان کی سین پہ. اور آئی سیڈ کہ نہیں, میں تو یہیں رہوں گی, یہیں سکھاؤں گی, یہیں پرفارم کروں گی, اور تب سے میں سکھا رہی ہوں, پرفارم کر رہی ہوں آج تک. میم جو آپ کی یہ بہادری ہے اور جو یہ ریزیلینس ہے, میں چاہوں گی ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ ایک ہی قسم کا پروفیشن ہو, بیکاز جتنے بھی آپ ڈاکٹرز, انجینئر, آل دوز پروفیشنز جیتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, بٹ ایک آرٹسٹ ہمیشہ رہتا ہے, وہ پورے ایرا کو ڈسکرائب کرتا ہے, اس کی بات ہم سالوں تک کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں آرٹ نیور ڈائز. سو آئی وانٹ ٹو آسک یو سم تھنگ کہ جب ایک بچہ
یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرے میں یہ ٹیلنٹ ہے, یا جیسے کہ ہر ایک میں ہے, بٹ میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, میں پرسیو کرنا چاہتا ہوں, میں اتنا ریزیلینٹ ہوں, پیرنٹس کو اس نے منا لیا, سوسائٹی کو منا لیا. اب جب بات آتی ہے اس کو ایز اے پروفیشن رکھنے کی, کیا ایک آرٹسٹ طبیعتاً تھوڑا سادہ مزاج نہیں ہوتا کہ اس کی نیڈز ہی کم ہے؟ ایک سیکنڈ, اس سے پہلے کہ جنید جواب دیں, میں ایک چیز کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ پھر میں بھول جاؤں گی. وہ پہلے سوال سے ریلیٹڈ تھی, اور جو آپ کا یہ تھا ہابی. آپ بڑے بڑے جو انسان پرسنالٹیز گزری ہیں تاریخ میں, ناٹ میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہی, دنیا بھر میں, پیپل لائک آئنسٹائن, یہ لوگ خود آرٹسٹ بھی تھے. آئنسٹائن پینٹ بھی کرتے تھے, شاعری بھی کرتے تھے, موسیقی کے دلدادہ تھے. تو اس طرح کی ہابیز ہو سکتی ہیں, بٹ ہی از نون ایز اے سائنٹسٹ. سو موزارٹ ہو یا بیتھوون, ہی از نون ایز اے میوزیشین. تو یہ چیزیں علیحدہ بھی ہوتی ہیں, مل کر کے بھی ہوتی ہیں, اور اگر تعلیم کا حصہ بن جائیں تو آپ پھر بہتر انسان اپنے سماج کے لیے کریٹ کریں گے. کہ اگر آپ بچپن سے سائنس بھی پڑھائیں, ہمارے یہاں نہ سائنس ہے صحیح طور پہ, یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پانی سے بھی گاڑی چل جائے گی, اور نہ ہی موسیقی ہے, نہ ہی رقص ہے, نہ ہی تھیٹر ہے, کسی بھی تعلیمی اداروں میں نہیں ہے یہ چیزیں. تو یہ بچپن سے سکھانے کی چیزیں. سوری, میں نے ہمارے یہاں جیسے وہ پروفیسر سلیم الزمان صدیقی تھے, بالکل وہ خود. ہمارے پاس بریک پہ جانے کا ٹائم ہے, ہم بریک پہ جا رہے ہیں. ہم بریک سے واپس آنے کے بعد ان ناموں کا ذکر بھی کریں گے جو نیپا سے نکلے ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ امیزنگ ان دیئر فیلڈز. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب نیپا لوگ آتے ہیں تو جس طرح سے سر نے بتایا بھی تھا, کچھ لمیٹیشنز ہیں. کون سے ایسے اسٹوڈنٹس اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان لمیٹیشنز کو کسی طرح بھی اس میں سے نکل کے امیزنگ کام کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. سر, ہم آپ سے سوال کر رہے تھے کہ نیپا سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھ کر جاتے ہیں, کچھ کمال کام کرتے ہیں یا اس آرٹ کو اپنے ساتھ لے کر پوری زندگی چلتے ہیں, آپ کو سکسیس سٹوری شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, اس وقت میں آپ کو جیسے بتاؤں کہ پاکستان میں فلموں کا ریوائول دوبارہ ہوا ہے. رواج اب ہے کہ فلمیں بن رہی ہیں, اینڈ اے لاٹ آف دیز فلمز جب ہم دیکھنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یا ان کی سامنے آتا ہے ہمارے, تو اس میں ناپا کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں, ہوا پارٹ آف دوز فلمز, میکنگ دوز فلمز. مثال کے طور پہ نبیل قریشی اور فضا مرزا, یہ ہمارے فرسٹ یا سیکنڈ بیچ کے لوگوں میں سے ہیں. اسی طرح نظر الحسن ہیں, انہوں نے فلموں میں کام کیا, ٹیلی ویژن پہ کام کیا ہے. میسم نقوی کام کر رہے ہیں, فواد خان کام کر رہے ہیں, سنیل شنکر, بہت سارے نام ہیں ایسے کہ جو اس وقت فلموں میں, ٹیلی ویژن پہ, مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. مصطفیٰ افریدی ایک رائٹر ہیں جنہوں نے بے شمار آئی تھنک پرومیننٹ ڈرامے لکھے, کوئی عہد وفا اور سنگ ماں اور وغیرہ وغیرہ. وہ ہی از فرام ناپا ایز ویل. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں اکثر کریڈٹس میں نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارا پتہ چلتا ہے کہ یہ ناپا کے عالم نائے میں سے لوگ ہیں ہوا ورکنگ ان دا انڈسٹری. تو خوشی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کے. اور جیسا کہ اب چونکہ ایک میڈیا کا بوم ہے, اب تو ڈرامے بن رہے ہیں, فلمیں بن رہی ہیں. So all of these people who are talented, who've studied from Napa, they are now getting work. اچھا, ہماری جو ایک philosophy ہے ناپا میں, we are not in the business of making and producing mega stars. You don't become a mega star by going to a school and doing a 3 or 4 year course. You learn the craft. Yes. Once you learn the craft and you go out in the industry and you start working, پھر تو یہ آپ کے ٹیلنٹ, آپ کو جو اپرچونیٹیز ملتی ہیں, اینڈ آف کورس یور لک دیٹ گیٹس یو ویئر یو گو. تو بعض لوگ جو ہیں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے ایک سرٹن ڈگر پہ چلتے ہیں اور اس میں کرتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آل آف دیم ہو پرسیو دس ایز اے پروفیشن, دے ہیو اے گڈ لائف, دے ہیو اے گڈ کریئر, اے پروفیشن. اور ان کو اس میں نظر آتا ہے کہ ہاں, ہم صرف اگر اس کرافٹ کو اپنائیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ محض ہابی کے طور پہ نہیں بلکہ ایز اے فل ٹائم آرٹسٹ, تو یہ بھی ایک کریئر آپشن ہے. بالکل بالکل. اینڈ دس از واٹ وی وانٹ ٹو پروموٹ اینڈ ٹیل دا پیرنٹس, دا فیملیز, کہ اب جو جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اور رہ رہے ہیں, وہاں میڈیا, وہاں ٹیلی ویژن, فلمیں, میوزک, this is also a career option which can be pursued, and the right way of doing that is کہ آپ اس کی تعلیم حاصل کیجئے, اس کرافٹ کو سیریسلی سیکھیے,
پھر آپ جائیے اور اس کو آگے جا کے پرسیو کیجیے. بالکل. ابھی سر بریک میں شیئر بھی کر رہے تھے ایک بینکر کی اسٹوری کہ جنہوں نے اچیو آف کورس لائک آفٹر اچیونگ سو مینی تھنگس ان لائف ہی جسٹ لیفٹ اٹ اینڈ وینٹ ٹو لرن جو وہ سیکھنا چاہتے تھے. ویل اس کی بات میں ذرا سی چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آئی ایگری جو باتیں جنید نے کی ہیں کہ وی وانٹ ٹو کریٹ پروفیشنل آرٹسٹ اور یہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ ان آرٹس کو بھی ایک اہم پروفیشن سمجھا جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہم ہر بچے کو یہ آرٹس کی ایجوکیشن دیں, چاہے وہ اس کو پروفیشن بنائے یا نہ بنائے, کیونکہ وہ اس کی پرسنالٹی میں اضافہ کرتا ہے, وہ اس کے دماغ کو اب رقص لے لیجئے کہ کیا فائدہ ہوتا ہے کسی کو رقص سیکھ کے, ایک ڈسپلن سیکھتا ہے, ایک فوکس سیکھتا ہے, ایک کانسنٹریشن, کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا میتھمیٹکس ہے نا, یہ تال پہ جاتا ہے. اٹ از اے ویری ریفائنڈ اینڈ ویری الیبوریٹ سسٹم. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کھڑے ہو گئے اور کرنے لگے, مطلب اس کو آپ کو ایک خاص تال میں جانا ہے. سو میں اتنی مختلف تالیں ہوتی ہیں, آپ کو مختلف موڈس کو سمجھنا ہے کہ ان کو کیسے ڈپکٹ کیا جاتا ہے. مختلف موڈز ہوتے ہیں, کبھی خوشی کا ہے, کبھی پیار کا ہے, کبھی ونڈر کا ہے, کبھی خوف کا ہے. یہ ساری چیزیں تو یہ انسان کی پرسنالٹیز کو میں اضافہ کرتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے ہمیں جو چیز میں چاہوں گی کہ اس پہ بات کبھی ہونی چاہیے کہ تعلیم جو ہم بچوں کو بچپن سے دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس تعلیم کا انٹیگرل حصہ ہونا چاہیے. ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں یہ کریکولم میں ہونا چاہیے. دیکھیے اگر کوئی بچی یا بچہ وائلن سیکھنا چاہتا ہے یا ستار سیکھنا چاہتا ہے, اگر وہ بچپن میں اس کو تھوڑی سی اس سے انٹروڈکشن ہو جائے تو جب بڑے ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. مگر جب آپ کبھی ان کو ایکسپوجر ہی نہیں دیں گے, مسئلہ پاکستان میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ رقص, موسیقی اور تھیٹر کا کوئی ایکسپوجر ہمارے ینگر لوگوں کو نہیں ملتا ہے. بالکل بالکل, نہ دیکھنے کو ملتا ہے نہ سننے کو ملتا ہے. اور میم جو آپ یہ کہہ رہی ہیں ایک بار کسی کو ایکسپوجر بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ پرفارمنگ آرٹس ہیں, دیکھنے سے آدمی سیکھتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم اس بات پہ بھی ذرا فوکس کریں گے جیسے سر آپ کہہ رہے تھے کہ شدت پسندی ہم دیکھتے ہیں ہماری قوم میں یا تو صحیح ہے یا غلط ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا صحیح ہے ہمیں لگتا ہے بس وہ پوری دنیا کے لیے صحیح ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی انسان تھوڑا سا بھی مختلف ہے تو ہمیں لگتا ہے نہیں تو بالکل غلط ہے. اور یہ ہمیں جو ہوتا ہے نا کہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنے کا اور چیریش کرنے کا جو ایک ٹیلنٹ ہے وہ نہیں ہے. تو سر میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی فوکس کریں کہ جو شدت پسندی ہمارے یہاں ہے, اگر ہم تھوڑا آرٹ کی طرف توجہ دیں, ہاؤ وڈ اٹ چینج دیٹ؟ دیکھیے یہ تو دنیا میں مانی جاتی ہے بات کہ آرٹ سب سے بڑا جواب ہے شدت پسندی کا, چاہے وہ ویژول آرٹ ہو, چاہے وہ پرفارمنگ آرٹ ہو, ان ایوری فارم آف پرفارمنگ آرٹ. اور شیما جی نے اتنی خوبصورت بات کری کہ, اور جو ہم بھی یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایکسٹرا کریکولر نہیں, کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. جس طرح آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں, میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں, اسی طرح آپ یہ آرٹ بھی پڑھیے, تاکہ بچوں کو یہ نہ لگے اسکولوں میں کہ بھئی یہ تو ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے, کر لی نہیں کری, کوئی مذائقہ نہیں اس میں. نو, دس شوڈ بی پارٹ آف یور مین کریکولم. تبھی جا کے ابھی جو حال میں سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم اسکولوں میں میوزک کی تعلیم شروع سے دیں گے, بریلینٹ انیشیٹو. خدا کرے کہ یہ ہو جائے. اس کے اوپر ہماری ایک آدھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں, ان سے بات چیت ہوئی ہے, تو ہم وی آر ویری ہوپ فل کہ یہ چیز ہو جائے گی کہ کم از کم میوزک کو تو آپ کریکولم کا حصہ بنائیں گے فرام گریڈ 1. چونکہ آپ کو اگر وہ سینس آئے گا کہ میوزک کا بیکمز پارٹ آف یور کریکولم, تو اس سے جو فرق پڑے گا اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں, اس شدت پسندی کو روکنے میں, جو بچے جب ایک بہت ہی ولنریبل ایج میں جا کے اور غلط ایکسپوجر میں پڑھ کے اور اس طرف جاتے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے آئی تھنک دس از ون آف دا فائنسٹ اینڈ دا بیسٹ آنسرز. اور ہم نے جو شروع میں بات کری کہ ہماری تو دھرتی بھری پڑی ہے ان کہانیوں سے, اس آرٹ سے, ہماری تاریخ کا حصہ ہے, تو ہمیں تو کچھ نیا سیکھنے کی اتنی وہ نہیں ہے ضرورت. ہمارے ارد گرد اطراف میں تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ آرٹ ہمیشہ سے موجود رہی ہے, صرف اس کو اپنانے کی, اس کو اون کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ چیز رائج ہو جائے اسکولوں میں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پرائیویٹ اسکولز اونلی, بٹ زیادہ ضرورت ہے گورنمنٹ اسکولز میں,
جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں دیہاتوں میں. ہاں یہ ضرور اس میں پریکٹیکل پرابلم شاید آئے کہ آپ کو پڑھانے والے سکھانے والے اتنے شاید نہ مل پائیں, لیکن آپ قدم تو لیجئے, بالکل اس طرف چلیے تو مل جائیں گے آپ کو. بالکل. اور ہمیں بعض دفعہ یہ نہیں محسوس ہوتا, لیکن جو لوکل کمیونٹیز ہوتی ہیں وہاں جو آرٹسٹ, آپ کا تو اتنا کام ہے تجربہ ہے لوکل کیسے ہڈن ٹیلنٹس نکلتے تھیٹر ہیں. کے, میوزک, ڈانس, آپ کو سکھانے والے مل جائیں گے. اور یہ جو بات ہے شدت پسندی کی, جی. تو مطلب آپ یہ سوچیں کہ کیوں شدت پسند جو سیکشن ہے یا وہ جو لوگ اس قسم کی سوچ کے ہیں وہ کیوں ان آرٹس کے خلاف ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آرٹس ایک اور قسم کا انسان پیدا کرتے ہیں, ایک انسان جس کے اندر انسانیت ہو, اور یہ نہیں کہ بس یہ لباس ہمیں نہیں اچھا تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے. بالکل. سو جو آپ بات کر رہی ہیں ڈائیورسٹی کی, وہ اسی قسم کے لوگ اپناتے ہیں, اور اسی لیے تو انہیں ختم کیا جاتا ہے, اسی لیے تو یہ آرٹس کو نہیں سکھایا جاتا ہے. میم اگر یہ ایک چیز اور کہ یہ آرٹ سب سے اہم جو ہے, یہ انسان کو سوچنے پر مجبور بالکل بالکل دے میک یو تھنک. make you think. آپ کو کوئی کہانی آپ کے سامنے انیکٹ ہو رہی ہے یا گائی جا رہی ہے یا رقص میں دکھائی جا رہی ہے, تو آپ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ شاید ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ کے گھر میں ہو رہا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے, آرٹسٹ کا کام یہ ہے ٹو پرووک پیپل ٹو تھنک. Yes, بالکل totally, بالکل. totally. میم جیسے ایموشن, ہر انسان میں جذبات ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, خوشی کے بھی ہوتے ہیں, غم کے بھی ہوتے ہیں. ایک آرٹسٹ کا پورٹرے کرنے کے طریقے میں ہی اس کے ایموشنز شو ہوتے ہیں, رائٹ؟ تو جب ہم شدت پسندی کی بھی بات کر رہے ہیں, جب اس کو وہ ایک اچھا کنسٹرکٹیو ہیلدی میڈیم ہی نہیں ملے گا ایموشنز کو شو کرنے کا, تو آپ کو لگتا ہے کتنا بڑا اس کا تعلق ہے شدت پسندی؟ بالکل بالکل. اب آپ دیکھیے کہ اگر میں یوں کرتی ہوں تو اس میں کیا ولگیرٹی ہے, اگر میں یوں کرتی ہوں تو اس میں کیا ولگیرٹی ہے, اگر میں سیدھی کھڑی ہوتی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں خوف میں نہیں ہوں, اپنے جسم کو مجھ میں کانفیڈنس ہے. تو یہ سب سے اہم بات بچوں کے لیے, خاص طور سے فیمیلز کے لیے ہمارے سماج میں, کہ یہ جو ہے رقص مثال کی میں اس وقت بات کر رہی ہوں, یہ ایک کانفیڈنس دیتا ہے. یہ آپ کو کہتا ہے, سکھاتا ہے کہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے, اگر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو آپ اندر سے اپنی طاقت پہچانیں گی. صحیح. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم کو تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ بالکل یہ ہو جائیں, چھپ جائیں, ایگزسٹ کرنا بند کر دیں تاکہ لوگ آپ کو گھوریں نہیں. لوگ تو پھر بھی گھوریں, مرد تو پھر بھی گھوریں گے, آپ کتنا بھی کور کر لیں وہ نہیں روکیں گے جب تک آپ ان کے دماغوں کو نہیں بدلیں. تو آرٹس کے ذریعے آپ لوگوں کے دماغوں کو بدلتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور اس میں نہ کبھی کبھی زبان کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل جی, crosses boundaries of language, of culture, of borders, everything. It is something that can bring people together. تو یہ دیکھیے نا کتنا اہم ہے. ہماری سوسائٹی اتنی ڈیوائیڈڈ ہے, یہ سیکشن ذات کے پر اور مذہب کے اندر اتنے سیکشنز ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ہم کو, اور ان کو اور ہیٹریڈ قائم کر رہے ہیں. Arts create love. That is the final thing that I would like to say, کہ they create love in love for yourself, love for humanity. ایک دوسرے سے پیار اور محبت میں رہنا چاہتے ہیں آرٹسٹ. وہ خوبصورتی کریٹ کرتے ہیں, they want خوبصورتی around them. ایبسلیوٹلی. یہ میم کا میسج تھا. سر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں بالکل یہی اتفاق کروں گا ان سے کہ ہم جو ہیں آرٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, آرٹ بلڈ بریجز, اور یہ کام کرتی, دیواریں نہیں بناتی, اٹ بلڈ بریجز. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جو اتنی دیواریں بنی ہیں انہیں توڑا جائے. اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہی آرٹ فارم ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور یہاں بھی دہراؤں گا کہ میں کتنی ہی اچھی تقریر کر لوں, کوئی مجھے میسیج اگر دینا ہے بچوں کو یا کسی فورم پہ بھی, میں کتنی اچھی تقریر کر لوں, وہ 5 منٹ کے بعد لوگ بھول جائیں گے, بور بھی ہو جائیں گے اور بعد میں ان کو یاد نہیں رہے گا. لیکن اگر میں وہی میسیج ایک تھیٹر کے ذریعے دوں تو وہ اتنا لوگوں کو یاد رہے گا کہ وہ برسوں بعد بھی کریں گے کہ اچھا اس ڈرامے میں یہ ہوا تھا, اس نے یہ کہا تھا, تو اس کا یہ مطلب ہے. دس از سچ اے بیوٹیفل وے آف کمیونیکیٹنگ اے میسیج اینڈ اے تھاٹ.
एब्सोल्युटली। और जब वो बात हुई, जैसे शीमा जी ने कहा कि आपको अगर माइंडसेट चेंज करना है, इट्स अ वेरी स्लो एंड अ लॉन्ग प्रोसेस, मगर उसका बहुत बेहतरीन तरीका जो है वो ये आर्ट फॉर्म है। बिल्कुल। और जो शिद्दत पसंदी की बात, जो घुटन होती है, वो घुटन ही होती है ना जो शिद्दत पसंदी के शक्ल में नज़र आती है, उस घुटन को भी अगर आपने निकालना है, मैनेज करना है, तो खूबसूरत तरीन तरीका ये आर्ट फॉर्म है। Absolutely. यू फील सो लिबरेटेड इससे yes. कि फिर आप उसको सही सिमत पे जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई विश टाइम ज़्यादा होता, लेकिन नहीं है। जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी, आपके कोई बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, जो किसी भी किस्म का आर्ट सीखना चाहते हैं, प्लीज़ उनको करने दें। आप खुद डिफरेंस देखेंगे उनकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज वो एक बेहतर इंसान बन पाएंगे।